ختم نبوت الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر تلك الأيام نداولها بين الناس صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ میں اپنے گھر آیا ہوں اور میں اپنے ذاتی مرکز میں کھڑا ہوں، پریشانی والی بات نہیں، دروشی پڑھی ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک لطف کام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا لطف کام ہو ہی جائے گا سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی لطف کام ہو ہی جائے گا اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا لطف کام ہو ہی جائے گا اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا آج
ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्दो सना के बाद आकाए नामदार शफी रोज़ शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद ज़ीनत महफिल मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत व नामूस रिसालत खादिम नजरिया आला हजरत मुहाफ़िज़ उलमा हजरत अल्लामा मौलाना रिहान अमजद नोमानी साहब दामत बरकातुहु मलालिया, मोहसिन अहले सुन्नत मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत व नामूस रिसालत मेरे बिरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ गुरमानी साहब दामत बरकातुहु मलालिया और आपकी दावत पर तशरीफ लाने वाले मेरे मसलक के जय्यद उलमा मशाइख, मेरी तहरीक के जिम्मेदारान ओहदेदारान कारकुनान, मेरे बाबा जी के शेर जितने भी यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए, मेरे बाबा जी एक बात फरमाया करते थे कि आप जिन मालिकों का काम करते हैं वो मालिक आपको देख रहे हैं। बड़ी तादाद में मेरे जैसे एक आजिज़ तहरीक के खादिम के लिए आप यहाँ पे तशरीफ लेके आए। मालिक आपको इसका दोनों जहानों में बेहतरीन अजर अता फरमाए। सैयद जंगल शाह साहब मेरे डी चौक से लेके फैजाबाद तक और तकरीबन जब भी हम आए हैं मैदान में किबला बाबा जी के साथ तो हमारे साथी रहे हैं। अल्लाह हजरत के इल्म फजल में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। अहबाब ज़ीवकार, एक बात तय है कि दीन कल भी अपनी पावर के साथ खड़ा था और आज भी अपनी पावर के साथ खड़ा है। वो मौलवी फारूक अल हसन का मोहताज नहीं है कि मैं कहूं कि मैं नहीं होगा तो काम नहीं होगा, और मेरे आका की नामूस और मेरे आका की इज्जत की हिफाजत ये भी कोई मेरे जैसा मौलवी, कोई पीर, कोई बड़े से बड़ा वजीर, मुशीर, चौधरी, वडेरा ये ना समझे कि मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपनी तकरीर का आगाज बाबा जी के इस जुमले से करना चाहूंगा कि आपने एक बार फरमाया था, कोई बड़ा मौलवी, कोई बड़ा पीर, कोई बड़ा वजीर, मुशीर और कोई बड़े से बड़ा जर्नैल और बड़ा जज ये ना समझे कि मैं काम नहीं करूंगा तो हुजूर की नामूस का पहरा नहीं होगा। अगर बड़े बड़े काम नहीं करेंगे, मालिकों की मर्जी होगी, वो तरखानों के इल्मुद्दीन से काम ले लेंगे। और फिर फरमाने लगे कि इल्मुद्दीन तो फिर इंसान था, मुसलमान था, अगर मालिक चाहे तो वो मंगोलों के कुत्ते से भी रसूलुल्लाह की नामूस की हिफाजत का काम ले लेते हैं। फिर फरमाने लगे कुत्ते का हुजम ज्यादा होता है, उसकी पावर होती है, वो दो चार बंदों को जख्मी कर सकता है, मालिक चाहे तो अपने हबीब की हिफाजत कबूतरी के दो अंडों से और मकड़ी के जाले से भी कर सकते हैं। कोई ये ना समझे कि मैं हूं तो काम है। ये याद रखिए, हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें यहाँ अपने हबीब के नारे लगाने के लिए जमा फरमाया। यहाँ पे कोई किसी सियासतदान के नारे लगा रहा है, फलाना आवे आवे, फलाना जावे जावे, फलाना अच्छा है, फलाना बुरा है, इसकी प्रचार हो रही है। आप और मैं कितने खुश नसीब हैं कि हम जहाँ पे भी बैठते हैं कभी कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, कभी कहते हैं ताजदार खत्म नबूवत, और कभी कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। तो आप सबसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं कायद मिल्लत इस्लामिया शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके शहर में आया हूं। मेरी खुशबख्ती है कि मैं मर्द मोमिन, मर्द हक, हुजूर किबला पीर सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह के शहर में आया हूं। तो मैं अपने उलमा से कुछ बातें जरूर अर्ज करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मीडिया से
پاکستان کے جناب اعلیٰ کسی بھی بڑے سے بڑے عہدیدار سے، بڑے بڑے ذمہ دار سے یہ علماء زیادہ عزت والے ہیں، کیونکہ میری تحریک آج جس مقام پہ کھڑی ہے میرے مالک کریم نے ذریعہ ان علماء کو بنا کہ جو جمعے کے خطبے سے لے کے کسی بند کمرے میں بیٹھ کے کسی دعا کی تقریب میں بھی جنہوں نے ہمارے پیغام کو پہنچایا، ہمارے بابا جی کے نظریے کو پہنچایا. میں آپ سے بات ضرور کروں گا کہ حالات سدا ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے ہیں. یہی پچھلے سال کی بات ہے کہ انہی دنوں کے اندر ہم کالعدم سے بحالی کی طرف آ رہے تھے اور ہمارے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں کہ ہون پہلے علیاں گلنا نہیں رہنیاں، اور وہ ایک پیج کی تکراریں بھی ہو رہی تھیں. تو اب تو ہر کوئی اپنے الگ الگ پیج پہ ذلیل ہو رہا ہے، اور وہ مجھے شاکر شجاع آبادی کی جانب منصوب ایک جملہ یاد آ رہا ہے ان کے منہ دیکھ کے کہ تو شاکر آپ سیانا ہیں سارا بوتھا دیکھ تو حال نہ پوچھ. اس کے باوجود بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اتنی بات کریں گے کہ ہم اپنے آقا مولا کے دین کے لیے آئے ہیں، جن کا دین سدا سر بلند رہنے کے لیے آیا ہے. پڑھیں قرآن. حسنین صاحب ٹھیک ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا حبیب تمہیں عطا کرے لے لو، جس سے منع فرمائے منع ہو جاؤ. بس یہی ہمارا جرم ہے. ہم نے قوم کو یہ پیغام سنایا ہے کہ یہ ملک نبی کے نام پہ بنا ہے، اور میرے رب کا واضح فرمان ہے جو میرا نبی عطا کرے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ. میرے نبی نے سود سے منع کیا، رک جاؤ. میرے مصطفیٰ نے بے حیائی سے منع کیا، منع ہو جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم نے جناب اعلیٰ ناچ گانے سے عورتوں اور مردوں کے موجودہ سیاسی جماعتوں کے اندر ہونے والے اختلاط سے اس انداز سے منع کیا، اس سے بعد آ جاؤ. یہ بتانا ہمارے لیے جرم بن گیا کہ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہم نے ان کو سنایا. ہم نے بتایا کہ ہمارے آقا مولا کا دین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا، کہ تمہیں کسی قوم کی عداوت بھی اس بات پہ نہ لے آئے تو کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ. دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. ایکو کم کر دیا بالکل جزاک. دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا درس دینے والا اسلام آج کیا دیکھ رہا ہے کہ اسی پاکستان کے اندر اگر صادق آباد کے قریب بھونگ کے علاقے میں مندر کی دیوار گرائی جاتی ہے یا گر جاتی ہے تو فوری طور پہ پاکستان کا سپریم کورٹ ایکشن لیتا ہے اور جناب کہتا ہے ایف آئی آر ہونی چاہیے. 62 بندے گرفتار ہوتے ہیں، 22 کو سزا ہو جاتی ہے 5 سال. آج میں جامع ابو بکر میں کھڑا ہو کے اپنا درد دل سنا رہا ہوں. اے جماعت علماء، اے جماعت صلحاء و فقہاء، اپنے گریبانوں میں جھانکیے. ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے، کیا ہماری خاموشی ہمارا جرم نہیں ہے کہ ہم نے کیسا نظام دیکھا جہاں پہ مندر کی دیوار گرنے پہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج کی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن لبیک والوں کی 8 لاشیں فیض آباد میں گرتی ہیں، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی. کراچی سے لے کے وزیر آباد تک 34 لاشیں ہماری گرتی ہیں، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی. حویلیاں اس جرم میں مارا جاتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ. اس جرم میں 3 لاشیں اٹھا کے لے آتے ہیں. ہمیں جناب اعلیٰ نہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی صدا ملتی ہے کہ 24 گھنٹے میں ان کے قاتلوں پہ ایف آئی آر کرو، نہ پاکستان کے کوئی بڑے ذمہ دار کی زبانی ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر افسوس کیا جاتا ہے، نہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کی مذمت کی جاتی ہے. میں بس اتنا کہنا چاہوں گا یہ منافقانہ رویہ بند ہونا چاہیے. ہم اس پاک وطن کے وارث بھی ہیں، اس کے شہری بھی ہیں، بس ہمارا جرم اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا.
دستور ریاست کیا ہوگا؟ یہ کردار تو ان کا ہے۔ آپ کے کردار کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے کردار کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جناب یہ چند لاشیں 50 لاشیں ہمارے گرے، میرے جیسے کئی مارے جائیں، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے مشن نظام مصطفیٰ سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ یاد رکھیے۔ اس رستے میں رکاوٹیں ضرور ہیں لیکن سدا رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے یا تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، ابھی آپ کے اوپر، ابھی میرے اوپر وہ وقت نہیں آیا جو وقت حضرت بلال پہ آیا کہ گلے میں رسیاں ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، بدن چھیلا گیا، پھر ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کے چلتے کوئلوں کے اوپر بلال کو لٹاتے ہیں، اور جب بلال کو لٹایا جاتا ہے پھر سوال کرتے ہیں، جب بے ہوشی کے بعد بلال ہوش میں آتے ہیں، ہاں بلال بتائیے دین چھوڑو گے کہ نہیں؟ لیکن بلال اپنی زبان میں جو کہتے ہیں اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کی زبانی اگر کیا جائے تو تصور مصطفیٰ کر کے بلال تب بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا جس طرح کا وقت جناب عمار بن یاسر نے دیکھا، ان کے والد کو بھی آنکھوں کے سامنے مارا جاتا ہے، پھر ان کی والدہ جناب بی بی سمیہ کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے مکے کے چوک میں لایا جاتا ہے، پھر ان کی ایک ٹانگ میں رسا باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھا جاتا ہے، پھر دوسری ٹانگ میں رسا باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھا جاتا ہے، پھر ہاتھ میں نیزہ لہراتا ہوا ابو جہل کہتا ہے چھوڑ دے اسلام یا مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ سنو لبیک والو، سنو سنی علماء کونسل کے ذمہ داران، ابھی آپ کے اوپر ہمارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ جس وقت اس بوڑھی خاتون کو کہا جاتا ہے بتاؤ دو ٹکڑے ہونا چاہو گی یا اسلام کو چھوڑ کے جان بچاؤ گی، تو اس سفید بالوں والی اماں نے ایک بات کہی تھی، جتنا دل کرے ٹکڑے کر دو، میں مر تو سکتی ہوں لیکن رسول اللہ کے دامن سے خود کو جدا نہیں کر سکتی، جو مرضی کرنا ہے کر لو، میں جناب اعلیٰ اس عزم سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ پنجابی میں اگر ترجمہ کریں تو یہی کہا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، اسی سکھ اُنا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ عثمان یا اللہ تاجدار ختم نبوت۔ بس اتنی سی بات، کیا ہوا؟ اونٹوں کو بھگا دیا جاتا ہے،
ہاتھ میں نیزہ لہراتا ہوا ابو جہل آگے بڑھتا ہے، نیزہ مار کے جناب اعلیٰ بی بی سمیہ کو شہید کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنے گرتے لہو کے ساتھ گواہی دے کے جاتی ہے ہم مر سکتے ہیں لیکن حضور کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہی محبت ہے میرے آقا کے صحابہ، آقا کی صحابیات، حضور کی اہل بیت اطہار کی، اور ان کا کردار ہے جس کی برکت سے صدیوں بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لوگ بھی دیکھنے نصیب کیے جنہوں نے اپنی جانیں حضور کے لیے دے دیا، اور وہ مائیں بھی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی کہ جب مبشر شہید کی والدہ کو ہمارے امیر محترم نے فون کیا، اماں جی آپ کے بیٹے کا پوسٹ مارٹم کروانے کی اجازت چاہیے تاکہ ظالموں کو کٹہرے میں لایا جا سکے، تاکہ حویلیوں میں مظلوموں پہ ظلم کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جا سکے، اماں اجازت دو گی تو پھر ہی ممکن ہوگا۔ سنو اس ماں نے کیا کہا، کہنے لگی میرے بیٹے، ماں تو نہ زندگی میں نہ بیٹے کے مرنے کے بعد اس کے بدن میں سوئی چبھنا گوارا کرتی ہے، لیکن اگر دین کے لیے، اگر آپ کی جماعت کے لیے، اگر لبیک کے نعروں کے تحفظ کے لیے آپ کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے تو صرف پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں ہے، اس کی بوٹی بوٹی کر دو، قیمہ قیمہ کر دو، پھر بھی اجازت ہے۔ یہ چلا گیا، یہ بھی حضور کے نام پہ حاضر، جو گھر میں بچے ہوئے ہیں وہ بھی حضور کے نام پہ حاضر کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ یہاں پہ صرف ایک عدلیہ ہی نہیں، ہمارے ساتھ سوتیلی ماں والا رویہ ہر ادارہ، چاہے وہ پاکستان کے سرکاری ادارے ہوں یا پھر پاکستان کے کوئی میڈیا کے ادارے ہوں، ہمارے ساتھ ناانصافی اور سوتیلی ماں والے رویے میں کسی نے کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑا۔ اکثر حکم الکل کے تحت بات کر رہا ہوں، پھر کچھ میڈیا والے ساتھی جو کبھی کبھی ہماری خبر دے دیتے ہیں تو وہ پھر ناراض ہونے لگتے ہیں کہ آپ سارے میڈیا کو برا کہہ دیتے ہیں، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ کینیا کے اندر ایک صحافی کی جان لی جائے، وہ پاکستان کے میڈیا کو نظر آ جائے کہ یہاں پہ کلائی پہ جناب زخم لگا ہے، انگلیاں توڑی گئی ہیں، یہ فلاں ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ ہوا ہے، اس کے اوپر پروگراموں پہ پروگرام روز چلیں، اور اپنے ہی ملک کے اندر ایک نہیں درجنوں شہید ہوں، اور جرم اتنا ہو کہ یہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو کوئی میڈیا خبر دینے کو تیار نہیں، روزانہ پروگرام کرنے کو تیار نہیں، اس کے وارثوں کے پاس اس کی ماں بہن بیٹیوں کے جناب دکھ درد بیان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے اس رویے کو دیکھ کے بے ساختہ وہ واقعہ یاد آتا ہے جو غالباً مفید الطالبین میں بھی ہے اور بھی کئی کتابوں میں ہے کہ ایک لوہار کا کتا تھا، تو سارا دن جب وہ لوہا ہتھوڑے مارتا رہتا تھا لوہے پہ تو وہ کتا سویا رہتا تھا، لیکن جب وہ دوپہر کو کھانا کھانے لگتا تھا تو اس کے لقمہ چبانے کی چپچپاہٹ سے اس جو آواز پیدا ہوتی ہے لقمہ چبانے کی، اس چپ چپ کی آواز سے کتے کے کان کھڑے ہو جاتے، وہ فوراً اڑ جاتا۔ تو ایک دن لوہار کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا تو بڑا بے غیرت ہے کہ تیرے کانوں کے پاس میں لوہے پہ ہتھوڑے مارتا رہتا ہوں، تجھے جاگ نہیں آتا، لیکن لقمے کی چپچپاہٹ کی آواز سے تو فوراً بیدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے
کہ پاکستان کا وہ میڈیا کہ جن کو پتا ہو کہ مسجد رحمت للعالمین خون سے بھری ہوئی ہے، زخمی اور شہیدوں کے لہو سے اس کا فرش رنگین ہے، تو کوئی ہماری بات کرنے کو، اس کو دکھانے کو تیار نہ ہو، اور جہاں پہ روپیے اور پیسے اور جناب لکمے اور ٹکڑے پھینکے جائیں تو اس کی وجہ سے دو آنٹیاں کتبے اٹھا کے میرا جسم میری مرضی کے لے کے آ جائیں، ریاست مخالف نعرے ماریں، یا پاکستان کے آئین مخالف نعرے ماریں، یا پاکستان کے معاشرے کے خلاف کھلی بغاوت کریں، اس کو ایک ایک کو دکھانے کے لیے تیار ہو، تو آپ بتائیے اس کتے کے اندر اور اس مزاج میں کوئی فرق آپ کو محسوس ہو؟ پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ سخت باتیں کرتے ہیں، میں اس سے بھی زیادہ سخت کروں تو شرم مجھے اجازت۔ وہ امیر محترم نے ایک صحافی کے بارے میں سخت جملہ بولا، تو اس کے بعد پریس کانفرنس ختم ہوئی تو ایک صحافی میرے اوپر بڑا جذباتی انداز میں آپ کے غصے ہونے لگا، انہوں نے کہا جی یہ جو زبان استعمال ہوئی ہے صحافت کے بارے میں، کیا آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ میں نے کہا قرآن کی روح سے بالکل جائز۔ کہتا ہے جی کیسے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کسی کو اونچی آواز سے برا بھلا کہنا، لا یحب اللہ الجہر صرف اونچی آواز سے نہیں، بالسوء اس کو برا بھلا کہنا اور اونچی اونچی آواز سے کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جو مظلوم ہے وہ جو مرضی کہے رب کو پسند ہے۔ تو یہ تو مجھے میرے رب نے آزادی دی ہے کہ میں مظلوم ہوں، میں جو مرضی کہوں، لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ مظلوم کی زبان سے نکلا سخت جملہ تمہیں تکلیف دیتا ہے، اور مظلوم کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر تمہیں ذرا سی بھی جھرجھری نہیں آتی کہ یہ جو شہید ہوئے پڑے ہیں ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی ماں تھی، ان کے بھی بھائی تھے، ان کے بھی کوئی عزیز تھے، یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ سنیے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے، پاکستان لسانی فسادات سے باہر آئے، پاکستان میں کبھی بھی ماورائے عدالت کسی کا قتل نہ کیا جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان نبی علیہ السلام کے دین کے تابع کر دیا جائے، پاکستان کی عدلیہ سے لے کے پاکستان کی پولیس تک، اور پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں سے لے کے پاکستان کی قومی اسمبلی تک سب کو نبی علیہ السلام کی دین اور شریعت کا پابند کر دیں۔ خدا کی قسم کسی کی جرت نہیں ہوگی جو بغیر کسی ذمہ دار کے کسی کو ہاتھ بھی لگائے، لیکن یہ کیسا قانون ہے کہ یہاں پہ عوام تو عوام رہی، خود اداروں کو اپنے اداروں پہ اعتبار نہیں۔ لبیک لبیک، توجہ جی، لبیک لبیک لبیک، سنیے 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 سنیے، یہ وہ والے جہاد کا نعرہ لگا رہے ہیں جو حضور کے دین والا جہاد ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد۔ یہ خان صاحب کا ہے جمال والے جہاد کی بات نہیں کر رہے، ہم نے اسلام میں یہ جہاد پڑھا ہے، علماء بیٹھے ہیں کہ جہاد میں تکلیفیں ہوتی ہیں، جہاد میں مسائل ہوتے ہیں، جہاد میں بہت زیادہ جناب خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور طبیعت اس کی طرف مائل ہونے میں عام طور پہ وہ ڈرتی ہے، حتیٰ کہ قرآن نے لوگوں کی رغبت دلانے کے لیے اس کو انجام خیر کی طرف ایک بات بتائی ہے کہ آسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم، قریب ہے تمہیں کوئی چیز ویسے ظاہری ناپسند ہو لیکن تمہارے لیے بہتر ہو۔ یعنی لڑنا، میدان میں نکلنا اور موت کا خدشہ ہونا، یہ جہاد میں چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جہاد میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ آپ ہمارے لانگ مارچ میں آئے، وہاں کوئی شیلنگ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، انجوائمنٹ ہوگی اور ہوگا بھی جہاد۔ واہ بھائی واہ، یہ پہلا جہاد ہے جندے چ انجوائمنٹ ہوندی ہے۔ اللہ ہدایت دے، آمین کہہ دے، اونچی بولے۔ میں ہاتھ اس لیے ہولا رکھ رہا ہوں، ہون بیچارے دے اپنے برے حالات نے، مرے ہوئے نو کی مارنا بھائی، مرے ہوئے بندے کو کیا مارنا، لہذا وہ خود اپنے انجام سے دو چار ہونے کے پاس ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نے بابا جی کی وہ دعا قبول ہوتے ہوئے دیکھنی ہے کہ یا اللہ انہوں کلیاں کلیاں کر کے گن لے، تے انہوں کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے مارنے، اور انشاءاللہ یہ سب ذلیل ہوں گے اور ہو بھی رہے ہیں انشاءاللہ، اور حضور کا دین تخت پہ آئے گا، یہ طے ہے۔ کسی نے سوچا تھا
کہ پوری دنیا کی جناب 52 بڑی پاورفل طاقتیں 4 کروڑ آبادی کے چھوٹے سے ملک افغانستان میں آئیں گی اور پھر 20 سال بعد لڑائی کرنے کے بعد جوتیاں کھا کے سر جھکانے پہ مجبور ہو جائیں گی. تو ہم ایمانداری سے یہ مشورہ مومنانہ دے رہے ہیں، چاہے وہ بلے والے ہیں، چاہے وہ تیر والے ہیں، چاہے وہ نون والے ہیں، پتنگوں والے ہیں، کہ آپ ان والدین کی اولادیں ہیں اکثر جنہوں نے آپ کو کلمہ، آپ کے کانوں میں تکبیر بھی پڑھی ہے، اذان بھی پڑھی ہے، آپ کو کلمہ بھی پڑھایا ہے، آپ کا نام بھی مسلمانوں والا رکھا ہے. تو آپ کے کان میں اذان اور تکبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی ساری جماعتیں بعد میں ہیں، رسول اللہ سے وفاداری سب سے پہلے ہے. ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے دین کے آگے سر جھکا دیجئے، ورنہ یاد رکھیے دین تو حضور کا تخت پہ آئے گا، باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ عزت سے حضور کے دین کے آگے سر جھکا دیں، یا پھر جس طرح افغانستان میں اغیار کے کہنے پہ جو ناچا کرتے تھے، جوتیوں کی وجہ سے سر تو انہوں نے بھی جھکایا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے کہ جوتیاں کھا کے سر جھکانا ہے اسلام کے آگے یا ادب سے سر جھکانا ہے اسلام کے آگے. رہی بات اسلام کی، وہ تخت پہ آئے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. دین آیا، دین آیا. تاجدار ختم نبوت، اسی بات پہ قائم رہیے گا کہ دین کے ساتھ کھڑے ہونے والے کبھی مٹتے نہیں ہیں، ان کا نام سدا زندہ رہتا ہے. کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن. بڑی تعداد میں حضور کے غلام بیٹھے ہیں، آواز بھی اسی حساب سے آنی چاہیے. بس رسول دین حسن، یہ سب کی آواز ہے، چاہے کوئی سرائکی ہو، پنجابی ہو، مہاجر ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہر پاکستانی یہی کہہ رہا ہے کہ بس رسول دین حسن. کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو، جو تھکا ہوا بیٹھا ہے اس بیچارے کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کر دیجئے، ہمسائے کے حقوق ہوتے ہیں. بس رسول دین حسن، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن. بس رسول اللہ کا دین حسن، بس رسول اللہ کا دین حسن. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن. بس رسول اللہ کا دین حسن، تاجدار ختم نبوت. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے قوم کو آئینہ دکھانا ہے.
کہ ہم رسول اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور کوئی پاکستان کو سری لنکا بنانے کی باتیں کرتا ہوا اور ذمہ دار اداروں کے سربراہوں کو میر جعفر، میر صادق جیسے القابات سے نوازتا ہوا نکلتا ہے، اس کے لیے پولیس پروٹوکول میں اتنی ہوتی ہے کہ اتنے بندے نہیں ہوتے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ خان صاحب جڑیں بڑھو جڑیں، مرد بنیے، میدان میں نکلیے۔ آپ نے ہمارے لیے خندقیں کھودیں، کنٹینر کھڑے کیے، پانی چھوڑا رستے میں، گڑے کھود کے ان میں کرنٹ چھوڑا۔ محمد عربی کے فقیر پھر بھی یوں کر کے وزیر آباد پہنچے۔ تاجدار ختم نبوت۔ خان صاحب بسم اللہ کیجئے، آگے بڑھئے، کیونکہ اگر واقعتاً انقلاب کے لیے آپ نکلے ہیں تو انقلاب خون مانگتا ہے۔ انقلاب میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، انقلاب میں مسائل بھی ہوتے ہیں، اور پھر جو مرد ہوتے ہیں ان مسائل کا سامنا کر کے میدان میں ویسے ہی موجود رہتے ہیں جس طرح ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے مرد کلندر ہم نے دیکھے۔ یہ کیا بات ہوئی یارا؟ یہ توجہ، یہ کیا بات ہوئی جناب کہ آپ کی اپنی حکومت، اپنا صوبہ، آپ جائیں نا وفاق میں، جہاں وہ کہتے ہیں آپ آئیں گے تو آپ کو شیلنگ ماریں گے، آپ آئیں گے تو آپ کو جناب پوچھیں گے آپ سے، آپ آگے جائیں، بھاگ بھاگ کے پھر لاہور آتے ہیں، بھاگ بھاگ کے پھر جناب اپنے گھر۔ وہ مجھے بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ اس طرح کے کسی بندے کو غلطی سے کسی نے فٹ بال کی ٹیم میں شامل کر دیا تو انہوں نے 11-12 گول اپنی طرف کر دیے، تو کہنے لگے کہ یار ادھر نہیں کرتے، ادھر سامنے ادھر گول کرتے ہیں دوسروں، کہتے ہیں اتھے کرن نہیں دیندے، کوئی بندہ آ جاتا ہے، یعنی آگے بندہ آ جاتا ہے جی، آگے کوئی کرنے نہیں دیتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں رکاوٹ ہو وہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ کتنے مرد ہیں۔ تو میں اتنا کہوں گا کہ ان پریشانیوں کو دیکھ کے مزاج اور رویے بدلنا یہ مردوں کی شان نہیں ہے۔ 7.5 مہینے 8 مہینے کی جیل کاٹنے کے بعد ہمارے امیر المجاہدین خود اور پھر ان کے لخت جگر ہمارے امیر محترم جب باہر آئے سر جھکا کے نہیں آئے، یوں ہاتھ اٹھا کے سر اٹھا کے کہا تاجدار ختم نبوت۔ کس لیے کہ ہم جن کے وارث ہیں سید حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کے، کہ 27.5 سال انگریزوں کی چکی پیسنے کے بعد پھر بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے، انگریز آ کے کہتے ہیں اب ہمارے ساتھ مل کے کچھ آخری دن اپنے سکھ سے گزارنا چاہو گے کہ نہیں، تو وہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مر سکتے ہیں لیکن اغیار کے آگے فروخت ہو سکتے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، تاجدار ختم نبوت۔ آج بہت ساری باتیں میں کرنے والا تھا جن کو میں ہضم کر گیا اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے، اور میں نے اس لیے نظر انداز کر دیا، اور جو باتیں کہیں وہ بھی انتہائی پارلیمانی انداز میں کہیں ہیں کہ جو کسی کو گران نہ گزرے، صرف سمجھنے کے لیے کہ دعوت فکر دی ہے۔ باقی آپ سب کے لیے ایک پیغام جاتے جاتے کہ یار آپ کے اندر بھی تو ایک مفتی ہے، آپ کے اندر بھی تو کوئی فتویٰ دینے والا ہے۔ استفت القلب لو استفت الناس، اپنے اندر سے بھی تو پوچھئے کہ کیا 75 سال جس ملک کو جو حضور کے نام پہ بنا تھا، کیا اب وقت آیا ہے کہ نہیں آیا کہ رسول اللہ کے دین کو اس ملک میں نافذ کیا جائے؟ آپ چاہتے ہیں
جن کے ہاتھ بلند ہیں، میں یہی سمجھوں کہ یہی چاہتے ہیں کہ حضور کا دین نافذ ہو. آپ لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، ہر میدان میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. لبیک کو ووٹ بھی دیں گے اور سپورٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے مرتے دم تک نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کا پہرے دار رکھے، اور بروز حشر اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے وفاداروں میں شامل فرمائے. اور میں بالخصوص دعا گو ہوں حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کے لیے، اور آپ جیسے ان تمام خیرخواہ علماء کے لیے کہ جب انہیں جہاں پہ بھی کوئی پلیٹ فارم میسر آیا انہوں نے ہمارے موقف کو آسان انداز میں پیش کیا. اور وہ تمام علماء جو جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں صرف رسول اللہ کے دین کی وجہ سے ہماری حمایت کرتے ہیں، میری طرف سے ان سب کے لیے دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. اور ان تمام علماء اور مشائخ کو مومنانہ مشورہ اور دعوت ہے کہ آپ بلے تیر نون کے جھنڈے کے نیچے اچھے نہیں لگتے، آپ لبیک کے نعروں کی چھاؤں میں اچھے لگتے ہیں. ہمارے دل کے دروازے بھی آپ کے لیے کھلے ہیں، ہمارے دفتروں کے دروازے بھی آپ کے لیے کھلے ہیں. کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے. میرا یہی پیغام ہے. تاجدار ختم نبوت. ختم نبوت. تمام آنے والے علماء کرام کا ہم دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھیں. مصطفیٰ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ. عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، اور پڑھو رب کی رحمت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ، لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب شوکت پہ، لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں. دعا کے لیے میں درخواست کروں گا حضور قبلہ حضرت علامہ محمد ریحان امجد عمانی صاحب سے.
میں تمام شرکاء کا اور بالخصوص تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دور دراز سے آپ حضرات تشریف لائے۔ اب دعا کریے حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ محمد ریحان امجد علی نعمانی صاحب آپ دعا فرمائیں گے۔ آپ سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ دعا کے بعد تشریف رکھیں گے اور لنگر تناول فرما کر آپ تشریف لے جائیں گے۔ میں ایک بار پھر تمام علماء کا اور تمام سامعین کا، حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ بہت دور دراز سے آئے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اجر عظیم عطا فرمائے، دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس مسجد حاضہ میں تیرے محبوب کا ذکر ہوا، قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، نعت شریف پڑھی گئی، حضور نبی کریم کی شان بیان کی گئی۔ الہی تمام کا تمام تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اپنی شان کریمی کے مطابق جس کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کے ارواح پر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تمام صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال، تمام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص شہنشاہ بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس محفل کے انعقاد میں جن جن لوگوں نے دامے، درہمے، قدمے، سخنے جس طرح سے بھی حصہ لیا، یا اللہ ان تمام کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تمام کے رزق میں اضافہ فرما۔ ہمارے علامہ اشرف گرمانی صاحب اور اس ادارے کے لیے خصوصی دعا کرے کہ یا اللہ ہمارے ان تمام علماء کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تمام لوگ جو یہاں تیرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تمام کی دلی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تمام کا خاتمہ بالایمان فرما دینا۔ یا اللہ قبر کی سختیوں سے تمام کو محفوظ فرما لینا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا، بروز محشر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں تھمانا۔ یا اللہ پل صراط کی منزل کو آسان فرما دینا، حضور کے ہاتھوں جام کوثر پینے والا بنا دینا، جنت الفردوس میں آقا کریم کا قرب عطا فرما دینا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری دعائیں ہمارے حق میں اور تمام کے حق میں قبول فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے سین میں